हैप्पी सबत। आज की इबादत में आप सबको खुश आमदीद। आए हम इबादत के आगाज़ में ज़बूर 9 पढ़ेंगे। उसकी पहली 2 आयात। मैं अपने पूरे दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी करूँगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और मसरूर होऊंगा। ए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूँगा। आए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जाली आसमानी बाप, इस कीमती वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने हमारी हुजूर हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है खुदावन। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन तेरा प्यार है जो तू आए खुदावन हमें अपने हुजूर आने का बार बार मौका अता फरमाता है खुदावन। आज की इबादत में शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक हमारा हाथी और रहनुमा होना है खुदावन। जो कुछ भी हम तेरे हुजूर पेश करें उसको ए खुदावन कबूल ठहराना, और ए खुदावन जितनी भी जाने आज का कलाम सुने और आज की इबादत अटेंड करें, कसरत से बरकत पाएँ। आए खुदा सबके साथ होना। मेरी छोटी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते सुनसी के कादर और जलाल नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत से 8 आयत तक। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में मिलकर बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। कुद्दूस कुद्दूस रब्बुल फाज, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक खुदावंदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि एक बार फिर हम तेरे कलाम में से सीख सकते हैं। खुदावंदा इस वक्त तेरे सामने सरबसूद हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंदा तो हमारे साथ हो। ख़ास तौर पे खुदावंदा मैं अपने लिए दुआ करता हूँ खुदावंदा, जो ही तेरे कलाम को खुदावंदा खोलता हूँ तो खुदावंदा मैल नहीं बल्कि तेरा रूह तेरे बच्चों से हम कलाम हो। ऐ पाक रूह, तेरी मिन्नत करते हैं तो अपना मसा अता फरमा खुदावंदा। अपने प्यारे भेद, अपने कलाम के पोशीदा भेद हमें सिखा खुदावंदा। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।
عزیزوں، کچھ دنوں سے ہم روح القدس کے بارے سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ کس طرح خداوند کا روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، پرسنالٹی ہے، اور جس طرح عام لوگ مانتے ہیں کہ یہ محض ایک قوت ہے یا اثر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند کا روح جو ہے وہ الوہیت کا حامل ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹا الوہیت کے حامل ہیں، اسی طرح پاک روح بھی الوہیت کا حامل ہے اور تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا روح القدس کے کام۔ ہم نے سیکھا کہ کس طرح خداوند کا روح جو ہے وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے، خداوند کا روح کس طرح ہمیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے۔ خداوند کا روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، بلکہ وہ ہمارے اندر بستا ہے۔ عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ خداوند پاک روح ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم ان نعمتوں کی طرف آئیں، ہم اس بات پر غور کریں گے کہ روح القدس بذات خود ہمیں انعام میں ملا ہے۔ خدا باپ نے جس کا وعدہ کیا تھا برسوں پہلے، صدیوں پہلے، جس کا وعدہ کیا تھا کہ خداوند کا روح ہم پر نازل ہوگا، ہمیں ملے گا، تو وہ مسیح یسوع کے جانے کے بعد وہ وعدہ پورا ہوا، اور اس کا ذکر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کا روح ہمیں انعام میں ملا۔ خدا باپ کا روح القدس دینے کا وعدہ جو ہے وہ کیسے پورا ہوتا ہے، اور ان سے مل کر اس کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ یہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ باپ کے اس وعدے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہ خداوند کا وعدہ تھا، اور مسیح یسوع نے یہ یاد دلایا کہ باپ نے خود، خدا باپ نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں روح بطور انعام دے گا۔ آگے ایک اور حوالہ میں ہم یوں دیکھتے ہیں، اعمال اس کا 2 باب، اس کی 37 سے 39 آیات تک۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ آئے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یہ دیکھیں بڑی کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں پطرس رسول اس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ روح القدس کا وعدہ پورا ہوگا، اور وہ صرف روح القدس کا وعدہ صرف تم یا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی لیے بھی یہ وعدہ ہے جن کو خدا اپنے پاس بلائے گا، اور ان لوگوں میں میں اور آپ شامل ہیں۔ لہذا خداوند کا روح بطور انعام دینے کا صدیوں پیشتر کا ارادہ تھا، وعدہ تھا، جو اس نے پورا کیا۔ اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے
کہ ہمیں روح القدس کس طرح مل سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں پطرس رسول فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے سامنے اپنے گناہوں کو مانتے ہیں، تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ لہٰذا خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند ہمیں معاف کرتا ہے تو ہمیں پاک روح انعام کے طور پر دیتا ہے۔ عزیزو، خداوند کا روح ہم میں آ کے بس جاتا ہے، ہم بدل جاتے ہیں، ہم پرانے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں جو ہیں نئی ہو جاتی ہیں، مسیح یسوع میں ہم نئے بن جاتے ہیں، اور ہم پرانے سب کاموں سے ہم نفرت کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہ سب خدا ان کا روح ہمیں سکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح کن لوگوں کو ملتا ہے۔ اعمال 5واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے، جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے، جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ خداوند کا جو حکم مانتے ہیں تو خداوند اپنا روح انہیں دیتا ہے۔ خداوند کے احکام کلام مقدس میں مدرج ہیں۔ بعض لوگ جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو اکثر بہت سارے مسیحی کہتے ہیں جی اب فضل کا زمانہ ہے، اب تو ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ جو ہے کلام کے بالکل خلاف ہے، کلام کے برعکس ہے۔ خداوند کے حکم جو ہے وہ ابدی حکم ہیں، وہ کبھی ٹلنے والے نہیں، منسوخ ہونے والے نہیں، بلکہ ہمیں خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ مسیح خداوند نے خود یہ ہمیں سکھایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکم پر عمل کرو۔ تو عزیزو، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم خداوند کے حکموں پر عمل کریں، اور جب ہم عمل کرتے ہیں تو خداوند کا روح ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر اب کچھ لوگ ہیں جو ان احکامات کو بدل دیتے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے انہیں مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں اور توڑ موڑ کر اس کو بیان کرتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں جی یہ حکم جو ہے اس کی اب وہ اہمیت نہیں رہی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا حکم جو ہے اس کو لوگ اکثر بھلا دیتے ہیں، اس کے بارے کہتے ہیں جی وہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا تو باقی 9 بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے، وہ ہمارے لیے تو نہ ہوں گے پھر۔ لیکن خداوند کی شریعت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، ہر ذی جان کے لیے خداوند کی شریعت ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ عزیزو، ہم روح کو اسی وقت حاصل کرتے ہیں، روح کا انعام ہم اسی وقت حاصل کرتے ہیں جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے، روح القدس کا وعدہ جو ہے، یہ نیا وعدہ نہیں تھا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا باپ نے یہ وعدہ کیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں وہ وعدہ کیا تھا۔ پیدائش اس کا 22 باب اور اس کی 18ویں آیت میں خداوند نے ابراہیم سے ایک عظیم وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے تھا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔
खुदावन के बंदा ने इब्राहिम ने खुदा की बात मानी तो खुदावन ने भी उसे इतना बड़ा वादा दिया कि तेरी नस्ल के वसीला से सब कौमें बरकत पाएंगी। खुदावन का ये वादा था और वो वादा हम देखते हैं कि मसीह यीशु के आने के बाद पूरा होता है। पौलुस रसूल यूं फरमाते हैं गलतियों 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। खुदावन ने जो बरकत तमाम बनी नौ इंसान के लिए देने का वादा किया था वो हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो बाप मेरे नाम से तुम्हें मददगार भेजेगा और वो मददगार वो बरकत तमाम दुनिया के लिए, ताकि तमाम दुनिया के रूह कुद्दस शफात करे, तमाम दुनिया को खुदा की बादशाही की तरफ राग़िब करे। खुदावंद का रूह बतौर इनाम हमें मिलता है और हम उसे पा सकते हैं। हम उसके मुस्तहिक नहीं, लेकिन खुदावंद की ये नेमत है, खुदावंद की ये बख्शिश है जो मसीह यीशु के वसीले से हमें मिलती है। मसीह यीशु ने हमसे वादा किया है कि वो बाप से मददगार हमारे लिए भेजेगा और वो मददगार आज हमारे पास मौजूद है। वो पाक रूह हमारे पास आज मौजूद है जो हमें सिखाता है और समझाता है, कलाम की गहरी बातें हमें बताता है। खुदावंद का रूह हमारे लिए हमेशा हमारे लिए काम करता है। रूह कुद्दस हम में बसता है। जब खुदावंद का रूह हमें मिल जाता है तो वो हमारे अंदर बसता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदा बाप हमारे इनफानी जिस्मों को बदल देगा, रूह के वसीला से नया बना देगा, हमें रूह के वसीले से नई जिंदगी देगा। खुदा बाप अजीजो, जब रूह को हम अपनाते हैं, अपने दिलों में बसाते हैं, तो हमारी जिंदगियां जो हैं वो बदल जाती हैं। हम नई जिंदगी, अब्दी जिंदगी के मुस्तहिक हो जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। यह आयत बहुत सारे लोगों ने अज़बर कर रखी है, याद कर रखी है, लेकिन क्या हम इस आयत को अमली जामा पहनाते हैं? क्या हम पाक रूह को अपने दिलों में बसाते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसको अपने दिलों में जगह देते हैं? कलाम मुक़द्दस बताता है, तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। ये जिस्म जो है हमारा अपना नहीं, बल्कि ये हमें खुदा से मिला है।
اور خدا اس کو اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے، پاک روح اسے اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں بسنا چاہتا ہے۔ کیا آج آپ پاک روح کو اجازت دیں گے؟ عزیزو، جب خداوند کا روح ہمیں بس جاتا ہے، جب وہ ہمارے دلوں میں بسیرا کر لیتا ہے، وہ روح جو باپ ہمیں دیتا ہے، وہی روح ہمیں بہت ساری نعمتیں فراہم کرتا ہے، وہی ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کلام مقدس میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو خدا کا روح ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگرچہ ہم ان تمام پر آج مفصل طریقے سے بات نہیں کریں گے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو خدا ان کا روح ہمیں دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، پاک روح کی نعمتیں ہیں جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ حکمت، خدا ہمیں حکمت دیتا ہے۔ سلیمان اتنی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ بنا، اور خدا نے اسے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو سلیمان جو نوعمر تھا، اس نے کہا کہ خداوند مجھے حکمت عطا کر۔ تو خدا نے اسے حکمت دی، اور خدا نے اسے کہا کیونکہ تو نے نہ دولت مانگی ہے، نہ لمبی عمر مانگی ہے، بلکہ تو نے حکمت مانگی ہے، تو یہ سب چیزیں میں تجھے دوں گا، تجھے عزت، شہرت، دولت بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا۔ ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی حکمت عطا کرے، علمیت۔ خدا ہمیں اپنے کلام کا علم دے تاکہ ہم خداوند کے اس کلام کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور وہ کلام سمجھ کر ہم دوسروں کو بھی سمجھانے کے اہل ہو سکیں۔ ایمان، خداوند چاہتا ہے کہ ہماری ایمان کی مضبوطی ہو، اور ہمیں روزمرہ دعا کرنی چاہیے، ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خداوند کا روح شفا دینے کی بھی توفیق دیتا ہے، لیکن جیسا کلام مقدس کے شروع میں آیا ہے کہ سب کو ہر ایک شخص کو یہ ساری نعمتیں خدا نہیں دے رہا۔ کسی کو فرق دی ہے نعمت، کسی کو فرق دی ہے، کسی کو شفا دینے کی نعمت دی ہے، کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اور کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس حکمت ہے، اور پھر اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس معجزات کی قدرت ہے۔ معجزے آج بھی ہوتے ہیں، عملی زندگی ہم نے دیکھے ہیں، کلیسیا میں ہم نے معجزے ہوتے دیکھے ہیں۔ تو خداوند کا روح جو ہے وہ آج بھی معجزے کرتا ہے، اور جس طرح مسیح یسوع کے وقت میں یا پرانے وقتوں میں معجزات ہوتے تھے، آج بھی معجزات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ روح آج بھی اسی طرح کام کرتا ہے، آج بھی اسی طرح یکساں ہے، اور ہمیں وہ قوت دیتا ہے تاکہ ہم اس کے نام میں معجزات کر سکیں۔ اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو نبوت ملتی ہے۔ خداوند جس کو چاہتا ہے وہ نعمت دیتا ہے۔ ہر کوئی نبوت نہیں لے سکتا ہے، یا ہر ایک کو نعمت یہ نہیں ملتی نبوت کی۔
کسی کو روحوں کے امتیاز کی نعمت ملتی ہے۔ روحوں کا امتیاز بہت اہم ہے، خاص طور پہ ان آخری ایام میں جب ہم رہ رہے ہیں تو شیطان بڑے زور و شور سے اپنا کام کر رہا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ شیطان نورانی فرشتہ بن کر ہمارے سامنے آئے تو اس کے جو پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ اور خداوند نے خود ہمیں بتایا کہ بھیڑوں کی صورت میں بھیڑیے بھی کلیسیا میں موجود ہوں گے۔ لہذا خداوند ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ سمجھ دے تاکہ ہم ان روحوں کا امتیاز کر سکیں کہ کون خداوند کے مطابق ہے، کون خداوند کا برگزیدہ شخص ہے جو خداوند کے بھیدوں کو ہمیں سکھا سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ہمیں برگشتی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کسی کو طرح طرح کی زبانیں بولنے کی نعمت ملتی ہے اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ عزیزو، خداوند آج بھی ہمیں یہ نعمتیں دینا چاہتا ہے۔ کیا ہم وہ نعمتیں لینے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند ہمیں وہ نعمتیں عطا کرے گا اگر ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں گے، اگر ہم خداوند کے حکموں پر عمل کریں گے، ہم پوری جاں فشانی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں تاکہ ہم جن نعمتوں کا خدا نے ہمیں وعدہ کیا ہے وہ نعمتیں ہمیں عطا کرے۔ آخر میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت۔ اس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ خداوند نے اپنی بڑی قدرت کے ساتھ ہمیں اپنی پہچان بخشی ہے۔ اس نے وہ سب باتیں ہمیں عطا کی ہیں جو ہمیں ہماری نجات کے لیے ضروری ہیں، اور وہ سب نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں تاکہ ہم خداوند کی پہچان تک پہنچ سکیں، ہم مسیح کے اس کامل قد تک پہنچ سکیں، تاکہ جب ہمارا منجی آئے تو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ جانے والے ہوں، ہم اس کے قدموں پر جھک جائیں اور یہ کہنے والے ہوں کہ یہ ہمارا منجی ہے۔ عزیزو، خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمان پیار سے بھرے سچے زندہ آسمانی باپ، تو جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، تیرا نام مبارک ہو۔ پیارے باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، جو بھی ہم نے گایا بجایا سب تیرے حضور بخور کی مانت پہنچے پیارے باپ، اور جو بھی کلام ہم نے سنا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نشین ہو پیارے باپ۔ جتنے لوگ اس کو سنیں وہ سب بڑی کثرت سے برکت پائیں پیارے باپ۔ پیارے باپ، تیرے آگے منت کرتے ہیں تمہارے گناہوں قصوروں کو معاف کر۔ پیارے باپ، تیرے آگے منت کرتے ہیں بیماروں کے لیے جو ہماری کمیونٹی میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اور جو کورونا کی وبا میں مبتلا ہیں پیارے باپ، اپنا پاک شفا والا ہاتھ بڑھا اور انہیں مکمل شفا دے پیارے باپ۔ پیارے باپ، تیرے آگے منت کرتے ہیں جو عزیز آج نہیں پہنچ سکے عبادت میں پیارے باپ، تم کے بھی ساتھ ہو، تو ان کو بھی وہی برکت دے جو آج ہمیں دینا چاہتا ہے پیارے باپ۔ تیرے آگے منت کرتے ہیں ٹین ایج بچوں کے لیے پیارے باپ، تو انہیں اپنی قربت میں بڑھنے کی توفیق دے پیارے باپ۔
तो अपने फरिश्तगान का पैरा लगा जो उनके चौगिर्द रहें प्यारे बाप, उन्हें राह रास्ते पर ला प्यारे बाप। प्यारे बाप, शैतान ने उनको दबोच रखा है प्यारे बाप, वो नहीं जानते प्यारे बाप, वो ना समझ हैं प्यारे बाप, तो उनकी मददगार उनके साथ हो प्यारे बाप। प्यारे बाप, तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू हम सब के साथ हो प्यारे बाप। जितने खानदान यहाँ बैठे हैं प्यारे बाप, एक एक को बड़ी कसरत से बरकत दे प्यारे बाप। तू कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहाँ हाजिर हूँगा प्यारे बाप। हमारा ईमान है, हमारा आसरा भरोसा तवक्कल तुझ पे है। तू सच्चा और जिंदा खुदा है, तू दुआएं सुनने वाला खुदा है, तू मेहरबान बाप है प्यारे बाप। प्यारे बाप, तू रहम कर दे प्यारे बाप, तू कुल कायनात पर रहम कर दे प्यारे बाप। तेरे से रहम की भीख मांगते हैं प्यारे बाप। हम इस काबिल नहीं, हम बारहा तेरी राहों से भटक जाते हैं प्यारे बाप। प्यारे बाप, तो हमारी मदद कर प्यारे बाप। हम तेरी चरागाह के लोग हैं प्यारे बाप। प्यारे बाप, तो अपने बच्चों को प्यार करता है, तो हमें कभी फरामोश नहीं होने देता प्यारे बाप। तो हम सब के साथ हो, तेरा के मिन्नत करते हैं, तुम्हारी इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर। मांगते हैं प्यारे बेटे का नाम लेके, आमीन। खुदा यसु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। आमीन।